प्रोग्राम राउंड टेबल में खुश आमदीद। अपने मेज़बान कमर अब्बास जाफरी का सलाम कबूल कीजिए। साहब, आज जो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक ऐसी खबर से जिसको इस वक्त तो बर सग़ीर और उस खत्ते में जो एशिया का खत्ता एक बड़ी खबर करार दिया जा रहा है। यानी सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है कि मुल्क में अपनी नौयत की सबसे बड़ी फौजी मशक़ें हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों के फौजी दस्ते शिरकत कर रहे हैं। ख्याल रहे कि सऊदी अरब ने 34 ममालिक का एक इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया था चंद माह कबल, जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल था। तहम पाकिस्तान ने बहुत सारी वजाहतें इस सिलसिले में दी थी और ये बताया था कि अभी इसकी मॉडलिटीज़ तय की जा रही हैं कि किस तरह से शिरकत होगी, किस लेवल पर होगी। हम गुफ्तगू करेंगे कि इन मशकों का एक ऐसे वक्त में जबकि शाम का तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है और कुछ अरसे कबल सऊदी अरब ने यह ऐलान भी किया था कि वो अपनी फ़ौजें भी शाम भेजने के लिए तैयार है। उधर तुर्की और कुर्दों के दरमियान भी शिद्दत आती जा रही है इख्तलाफात में और मुस्तकिल गोलाबारी हो रही है तुर्की हुकूमत की जानिब से। जो शामी कुर्द हैं और जिनको अमेरिका की हिमायत हासिल है, जिनको कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स कहा जाता है, उनके खिलाफ हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुमताज़ तज़ियाकार और लंदन से निकलने वाले ऑनलाइन अखबार वेस्टर्न अफेयर्स के एडिटर जनाब मंजर कुरैशी हैं। मंजर कुरैशी साहब, ये फरमाइए कि ये एक ऐसे वक्त में ये जो इतने बड़े पैमाने पर जिनको कहा जा रहा है कि वो सबसे बड़ी फौजी मशक़ें हैं उस रीजन की, क्या मतलब है एक ऐसे वक्त में जबकि शाम का बहरान बढ़ता जा रहा है? जी, ये एक वाकई काफ़ी तशवीशकुन सिचुएशन बनती जा रही है, क्योंकि अगर हम ऑन ग्राउंड देखते हैं अभी जो पीस टॉक्स हो रही थी जो कि शुरू में लगा कि पॉजिटिव हैं, फिर रूस की तरफ से थोड़ा सा ऐसी स्टेटमेंट्स आई, क्योंकि ऑन ग्राउंड उनको काफ़ी जो थी जंग के अंदर कामयाबियां हो रही थी उन्हें, जो सीरियन फोर्सेस हैं और रशिया को, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ड्रैग कर रहे थे सारी सिचुएशन को ही। तो इसको ही ऐसी ही सिचुएशन को देखते हुए तो दूसरी तरफ से भी जाहिर है कि रिएक्शन आना था। तो जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट है जो कि बहुत क्लियर सारी चीजें डिफाइन करती है, जिसमें उन्होंने कहा कि बशर अल असद विल लीव। और मैं तर्जुमे में बताता हूँ कि उनको तो जाना पड़ेगा बशर अल असद को, और अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे तो हम जबरदस्ती उनको निकाल दिया जाएंगे वहां से, सीरिया से। तो इस सिचुएशन के अंदर कोई चीज डाउट रहता नहीं है कि आगे क्या सिचुएशन बन सकती है अगर इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन जल्दी से ना निकला। जो टाइम है वो एक्चुअली हम देखते हैं कि टाइम किसकी तरफ है, तो वो टाइम सपोर्ट इस वक्त कर रहा है सीरिया की आर्मी को और रशिया को, जो कि काफी गेन कर रहे हैं। अभी रिसेंट जो भी खबरें आई कि वो राका और हमा के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक जगह है वहां पर उनको काफी पेशकदमी उनकी हुई है। तो इस सिचुएशन में कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर ये जो आर्मी मूव करने का है, लोग यही जो तज्ज़िया निगार और भी हैं और लोग जो यही कहे जा रहे हैं कि प्रोबेबली जो सऊदी हैं वो कोशिश में हैं या प्लान कर रहे हैं कि एक ग्राउंड इन्वेजन करने का तुर्की की तरफ से, शायद कि जो कि सीरिया के अंदर जो आर्मीज है उनके साथ कन्फ्रंट करने के लिए, ताकि ये ऐसी सिचुएशन है कि जो ग्राउंड के ऊपर टर्फ जो है और जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा कब्जा किसका रहेगा, तो उस सूरत में ही फायदा रहेगा इनको कि उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। अदरवाइज आगे चल के हम अगर देखते हैं कि अगर रूस की कंट्रोल में पूरा सीरिया दोबारा से जिस तरह के सीरियन हुकूमत के हाथ में था पहले वैसे आ गया, तो सऊदी इन्फ्लुएंस को काफी धचका लगेगा इसमें और मगरिब को भी। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है जिसमें कि मोस्ट प्रोबेबली अगर के जल्द अज जल्द कोई पॉलिटिकल इसका सोल्यूशन ना निकला तो ये कन्फ्रंटेशन की तरफ काफी तेजी से सिचुएशन बढ़ रही है। अच्छा, ये और बताइए मुझे कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि खुद तुर्की भी बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ है। वो जो कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स उनके खिलाफ फायरिंग कर रहा है जो बॉर्डर पर वाक़ हैं शाम के साथ, और तुर्की के वज़ीर आज़म दवतोलू साहब ने ये बात कही है कि वो इस कार्रवाई को जारी रखेंगे, जबकि अमेरिका ने कल भी रेस्टोरेंट प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने ये बात कही थी कि दोनों फरीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए इसलिए कि उनको हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ तो एक हमला भी हुआ है, एक हवाई हमले में
ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا ایک ہاسپٹل بھی تباہ ہو گیا ہے وہاں پر ادلیب صوبے میں، جو مرات النعمان قصبہ ہے وہاں پر. تو ترکی تو خود اتنا الجھا ہوا ہے اپنے معاملات میں، وہ اس وقت کیسے شام کی طرف توجہ دے سکتا ہے؟ جی، اس میں ترکی کو دیکھیں، جو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کولڈ وار ٹائپ کی یا لو انٹینسٹی کی وار کے اندر ترکی کو شاید فائدہ نہ ہو، لیکن اگر فل فلیج وار ہو جاتی ہے جس میں کہ ان کی آرمی انویڈ کرنے کے لیے آ جاتی ہے سیریا کے اندر، تو اس میں ان کو کافی ایڈوانٹیج رہے گا اس حساب سے کہ پھر ان کے پاس کوئی روکنے والا اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ فل آرمی اپنی بیچ میں وہ لگا سکیں گے جنگ میں. اس طریقے سے اس وقت جو ہے ایریل بمبارڈمنٹ اگر کرتے ہیں اور یا پھر اپنے کوئی ٹروپس بھیجتے ہیں یا پراکسیز کو بھیجتے ہیں، تو اس میں ان کو کوئی ایسے فائدہ ہو نہیں رہا. جس طریقے سے اگر ہم ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ روس کی آرمی جو گئی اندر، تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے اور ایک دم سے جو گیم بھی چینج ہو گئی ہے سیریا کی. ابھی ایک لارڈ ولیم کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح کہ ان کولڈ وار فیشن two superpowers have taken the ownership of this Syrian conflict. تو سیرین کانفلکٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سپر پاور جو تھی روس اور امریکہ، انہوں نے کنٹرول تو لینے کی کوشش کی اور ان کو جو پیس ٹاکس تھی ان میں فائدہ بھی کافی انہوں نے لگا کہ جیسے سولوشن آ جائے گا. لیکن جو تھرڈ وہاں پر ایکٹر ہیں جو کہ سعودی سپورٹڈ ایلیمنٹ ہے، وہ اس میں اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تینوں فورسز جو ہیں دو کے بجائے کلیئر نظر آنی شروع ہو گئی ہیں کہ تینوں کے الگ ہی انٹرسٹ ہیں اور وہ اسی حساب سے آگے موو کریں گی کہ جس کا جہاں پر فائدہ زیادہ نظر آئے گا جس کو. اچھا، تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں قوتیں یعنی دونوں فریق جو ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ مارنا ہے داعش کو، آئی ایس کو، لیکن مر رہے ہیں لوگ، بے گناہ لوگ. جو ہاسپٹل پر بمباری ہوئی اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ فٹ پرنٹس جو ہیں وہ رشینس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس طرح سے سویلین مارے جا رہے ہیں. جو اصل وکٹم ہے، جو اصل ٹارگٹ ہے، وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. جی، کیونکہ ایسا ہی ہے کہ وہ بیلنسنگ پاور کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہی ان کو ایڈوانٹیج رہا ہے ابھی تک آئی ایس آئی کو، کہ ان لوگوں کو یہ جو بھی طرف کمزور پڑتی ہے وہ ان کو سپورٹ انڈائریکٹلی اس طرح کرتی ہے کہ ان کے اوپر اٹیکس کرنے بند کر دیتے ہیں. تو اس وقت جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی اور سیریا کی آرمی جو ہے along with وہاں پر تو گراؤنڈ کے اوپر ایران کے بھی ٹروپس اب ہیں کہنے کو اور لیبنان کے بھی، تو ان سب کے ان کی جو ہے یہ زیادہ گین کر رہے ہیں وہاں پر. تو دوسری طرف سے جو ہے سپورٹ جو ہے وہ انہوں نے اٹیکس وغیرہ بھی آئی ایس آئی ایل کے اوپر کرنا کم کر دیے اور انسٹیڈ آف دیٹ وہ اٹیک جو ہے انہوں نے اس کے اوپر کرنا شروع کر دیا کرزوں کے اوپر. تو یہ سیناریو جو بن رہا ہے اس میں کلیئر کٹ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بیلنسنگ پاور کے طور پہ ان کو ایک یوز کیا جا رہا ہے کہ جس کا پکڑا کمزور ہوتا ہے وہ اس کو وہ جو ہے آئی ایس آئی ایل کے اوپر اٹیک کرنے کم کر دیتا ہے تاکہ وہ دوسری چیز سے لڑ سکیں اپنے اوپوننٹ سے. تو یہ ایک عجیب سی گیم چل رہی ہے تینوں فریقوں کے درمیان میں. اچھا، ہم ذرا پاکستان کے رول کے حوالے سے ان مشقوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت تو سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کے سربراہ جناب سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب بھی ہیں اور ممتاز دفاعی تجزیہ کار جنرل طلعت مسعود صاحب بھی ہیں. جنرل قیوم، یہ فرمائیے آپ کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان مشقوں میں شامل ہے، اور اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب میں 1100 سے زیادہ پاکستانی فوجی موجود ہیں اور بقول ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا اس الائنس میں پاکستان کے رول کا تعین ہو چکا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہاں ہمارے کو تقریباً 900 سے 1100 لوگ ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، جو انسٹرکشنل رول کے اندر ہوتے ہیں، اور ہمیشہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے پیکٹس ہیں، 80s کے بھی ہیں، اس سے پہلے بھی ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں. ابھی یہ جو الائنس کی بجائے فارن آفس والے کہتے ہیں یہ ایک ہماری کولیشن ہے، اور جائنٹ ایکسرسائزز سے پہلے بھی ہماری ہوتی رہی ہیں. لاسٹ ایئر اکتوبر کے اندر سعودی ٹروپس آئے تھے سعودی عرب کے ساتھ ہوتی رہی ہیں. جی، سعودی عربیہ انڈیا کے ساتھ بھی انڈین اوشن میں کر رہا ہے اگینسٹ پائریسی اور بہت سی. اور ابھی یہ جو 20 ممالک کی ایک ایکسرسائزز کی بات ہے، یہ اپنے طور کے اوپر وہی ملٹری ایک قسم کا آپس کے اندر ایک اتحاد اور کوآپریشن کی بات ہے. دیکھیں، پوری ویدر اٹ از امریکہ یا ان کے ساتھ الائز ہیں یا رشیا ہے ان کے ساتھ ہیں
یا یہ مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہے، سب ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور داعش جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہے پرابلم سب کے لیے. لیکن پاکستان نے ٹائم اینڈ اگین یہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہماری افواج ہمارے ملک سے باہر کہیں بھی کسی دوسرے ملک میں جا کے آپریشن میں ایسا نہیں لیں گی. اور یہ جو کولیشن ہے اور جس کے اندر یہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، یہ ایک روٹین افیئر ہے. کبھی رشین فورسز یہاں ہی ہوتی ہے، کبھی ہمارے جو ادھر سے فلیٹ ہے وہ جاتا ہے. ٹرکی اور سعودی عربیہ کی مشقیں بھی آپس کے اندر ہو رہی ہیں. تو یہ اس پیرائے میں دیکھنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ الائنس ہو کے یہ ایک اتحاد بن رہا ہے اور یہ کسی کے اوپر اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اصل میں اگر اس پس منظر میں آپ اس کو دیکھیں جنرل قیوم کے، آپ سے کچھ عرصے پہلے سعودی عرب نے یہ بات کہی تھی کہ وہ شام میں اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہے. اس پس منظر میں اگر آپ ان مشقوں کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری تو ایفرٹ یہی ہے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے اندر جو ڈفرینسز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر گئے تھے اور ابھی بھی حالیہ ایک بیان آیا پریزیڈنٹ آف ایران کا کہ جی اس کے اندر مثبت نتائج کی ہم توقع کر سکتے ہیں. تو ہم تو ان کی ٹینشن دور کر کے اس کو کم کرانے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم کبھی بھی ایون سعودی عربیہ کو بھی ایڈوائز نہیں کریں گے کہ وہ اپنی فورسز کو انوالو کرے، چونکہ یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کو پولیٹیکلی حل کیا جائے. فورس کے ساتھ اگر امریکہ ڈسلوج نہیں کر سکے بشار الاسد کو، تو اسی طرح فورس کے ساتھ آپ کسی جگہ کے اوپر بھی ریجیم چینج نہیں کر سکتے. اور جہاں کرتے ہیں، عراق جیسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے، وہاں آپ نے ٹرمائل ہی دیکھا ہے. تو آئی تھنک وزڈم اور جو سیاسی بصیرت ہے اس کو بروئے کار لانا چاہیے اور اس ایشو کو پولیٹیکلی حل کرنے کی بات کرنی چاہیے. ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ پیوٹن کی بات ہوئی ہے کل، اور وہ بھی اسی مسئلے پہ ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپس میں تعاون کریں گے. تو ایسی صورتحال میں آئی ڈونٹ فورسی کہ کوئی ایسی کنفرنٹیشن ہوگی جس میں پاکستان کے انوالو ہونے کا کوئی ذرا برابر بھی اندیشہ ہے. میونخ میں آلریڈی یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے. جنرل قیوم بہت شکریہ آپ کا. جنرل طلعت مسعود، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ان مشقوں میں شامل ہونا خود پاکستان کے لیے کن مضمرات کا حامل ہوگا؟ دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ مشقوں میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. پاکستان کی پالیسی میرے خیال میں جس طریقے سے جنرل قیوم نے بھی ابھی جی میں رہا جی ہے، اس کے لحاظ سے ہم بالکل ہرگز اپنی افواج جو ہیں اس ایک لحاظ سے کویگمائر میں کبھی نہیں دھکیلیں گے. اور بالکل سمپل ہے، اس لیے کہ اگر ہم کسی کی سائڈ لیتے ہیں اور اس میں پھر اپنی افواج بھی شامل کرتے ہیں تو پھر اس سے دوسرے جو ایران ہے اور روس ہے اور تمام دوسرے ممالک جو ہیں ہم سے بڑی ان سے تناؤ ہو جائے گا، اور پاکستان کے لیے ایک بہت مشکل ایک لحاظ سے سچویشن بن جائے گی. تو میں اس کا قائل ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، چونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے سعودی عربیہ سے بھی تعلقات اچھے رکھے، اس کے ساتھ ساتھ ایران سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں ایسی پالیسی اختیار کرے جس سے کہ ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ سعودی عربیہ کے بالکل ہی ساتھ مل کر ایک محاذ بن گیا ہے ایران کے خلاف. وہی سوال جو میں نے جنرل قیوم سے کیا تھا، میں آپ سے بھی کروں گا کہ جب ایک ایسے وقت میں جب کہ سعودی عرب اس بات پر مصر ہے کہ وہ فوجی بھیج سکتا ہے وہاں پر، ترکی میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں مستقل، تو ایسے وقت میں ان مشقوں کا مطلب کیا اس تنازع کو شدت اختیار کرنے کی جانب دھکیلنا نہیں ہے؟ دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان شامل ہو یا نہ ہو ایکسرسائز میں، سعودی عربیہ اپنے مفادات یا اپنی پالیسی کو دیکھتے ہوئے جس طریقے سے وہ کافی اگریسو پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے، اور خاص طور سے جب سے پرنس محمد آئے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی جو نئی پالیسی ہے اس سے سعودی عربیہ کا ایک لحاظ سے اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھے گا. لیکن میرا یہ خیال ہے، ایک سعودی عربیہ کے مطلب یہ ہماری ہمدردی ہے سعودی عربیہ سے، ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ میں اور اطراف میں امن رہے. تو یہ میرے خیال میں بڑی غلطی ہوگی اگر وہ اپنی افواج جو ہیں
شام میں داخل کرتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے آپ انہوں نے یمن میں کیا، حالانکہ اس وقت بھی میرے خیال میں جو سعودی عربیہ کے ہمدرد تھے، ہم نے سب نے کہا کہ یہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کبھی یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے، یہ جنگ جو ہے وہ اپنے لوگ آپس میں ہی سیاسی طور سے حل کریں گے۔ یہ بھی معاملہ جو ہے بالکل سیاسی نوعیت کا ہے، اور اس کو تمام جتنی بھی باہر کی فورسز ہیں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ایک گروپ کو یا دوسرے گروپ کو کی حمایت کر رہی ہیں، جس سے معاملات اور گمبھیر ہو رہے ہیں۔ اس میں اگر پاکستان بھی کود پڑتا ہے تو پاکستان تو پہلے سے ہی اپنی اس کی مشکلات اتنی زیادہ ہیں، اور اندرونی لحاظ سے پاکستان کے چیلنجز اتنے ہیں کہ وہ کہاں سے باہر کا ایک اور یہ مصیبت مول لے۔ بہت شکریہ جنرل مسعود صاحب۔ منظر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اگلے موضوع کی جانب جائیں گے، لیکن پہلے ایک بریک، اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ عارف انصار صاحب بھی ہوں گے۔ .com/VOA Urdu یا twitter.com/Urdu VOA ہم سے رابطہ کیجیے۔ urduvoa.com پر واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔ اب ہم گفتگو کریں گے، کیلیفورنیا میں ایک آسیان کا اجلاس ہو رہا ہے آج سے، اور صدر اوباما وہاں یہ کوشش کریں گے کہ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں امریکہ کی قیادت کے رول کو مستحکم کریں، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس گروپ میں چین شامل نہیں ہے، اور بحر الکاہل کے خطے میں امریکہ اور چین کے درمیان جس طرح سے مسابقت ہو رہی ہے، اس کے پیش نظر یہ اجلاس بہت اہم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں منظر قریشی صاحب کہ اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے؟ اس حساب سے کہ ایک تو اوباما اپنے آخری پیریڈ کے اندر ہیں، جبکہ انہوں نے چھوڑ دینا، تو وہی وانٹس ٹو لیو لیگیسی اپنی، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ بڑھے اس ایریا میں۔ اگر ہم ایسیان کی کنٹریز کے اندر ہی دیکھتے ہیں تو آلدو کہ چائنا کے ساتھ ٹریڈنگ تو سبھی کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کا بھی انفلوئنس کافی زیادہ ہے اس ایریا میں۔ تو یہاں پر اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں یا ایسی کوئی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو اس کا ایک ان کو ایڈوانٹیج رہے گا کہ امریکہ کو کہ یہ ایسی جگہ پہ ہو رہا ہے جہاں پر کہ چائنا نہیں آیا ہے، اس میں شامل ہوا۔ تو اب میرے خیال میں تو اس کی کافی فائدہ رہے گا امریکہ کو، اگر وہ ایک اپرچونٹی ان کو ایک اور مل گئی ہے جس سے کہ وہ اپنا انفلوئنس ہے جو اس ریجن کے اندر، ایشیا پیسیفک کے ریجن میں، وہاں پر اپنا بڑھا سکیں گے اپنا انفلوئنس، اگر یہ موقع اس کو کیچ کر پائے تو۔ اچھا، ہمیں جوائن کیا ہے عارف انصار صاحب نے، سینئر ریسرچر ہیں پولی ٹیک کے یہاں واشنگٹن میں۔ عارف انصار صاحب، چائنا اس میٹنگ پر کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا یا کرنا چاہیے اس کو؟ ظاہر ہے کہ اس کا اپنا انٹرسٹ ایشیا بحر الکاہل کے خطے میں بہت زیادہ ہے۔ جی نہیں، یہ یو ایس آسیان کی جو میٹنگ ہے اس سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ امریکہ کی اپنی اسٹریٹجی ہے جس میں پیوٹ آف ایشیا شامل ہے، اور اس میں کی کوشچن جو چین جس طریقے سے دیکھے گا وہ اس کو اوور آرکنگ اس پرسپیکٹو میں دیکھے گا کہ امریکہ کی جو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہو چکا ہے جس سے دستخط بھی ہو چکے ہیں، اور وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے، پیوٹ ٹو ایشیا کس طرح سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے، جو اکنامک اور سیکیورٹی فرنٹ پہ جو امریکہ اور چین کے درمیان مختلف معاملات چل رہے ہیں، اس کے اندر یہ آسیان کا جو کے تعلقات ہیں وہ شامل ہیں۔ اس میں آبویسلی جو ممالک آسیان کے ممبر ہیں ان کے لیے بھی ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ایک طرف تو وہ چین کو بھی ناراض زیادہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی تو وہاں قریبی نیبرہڈ میں ہے سب کچھ، دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں چین کی طرف سے۔ لیکن یہ ہے کہ چین اور یو ایس کا اپنا بھی آبویسلی ڈائریکٹ بائیلیٹرل ریلیشن ہے، جس اور جہاں پہ یہ میٹنگ ہو رہی ہے وہاں ہی پہ دونوں ممالک کے صدر کچھ سال پہلے ملے تھے جی، تو وہ اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، اور یہ اسی کڑی کی ایک تسلسل ہے کہ کنفرنٹیشن ہے اور کوآپریشن بھی چل رہا ہے، دونوں ممالک اپنے ڈسکشنز جاری رکھتے ہیں کہ کن معاملات میں کوآپریشن بڑھایا جائے، لیکن ساتھ ساتھ
یہ کمپٹیشن والا بھی ہے, کنٹینمنٹ والا معاملہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ خائف بھی ہیں, لیکن ایک اس طرف نہیں لے جانا چاہتے چیزوں کو کہ جہاں پہ معاملات ایک حد سے زیادہ بڑھیں. لیکن یہ ہے کہ چین ظاہری بات ہے کہ امریکہ کی اوور آل اسٹریٹجی میں اس کو دیکھے گا کہ جو مختلف عوامل پلے آؤٹ ہو رہے ہیں اس میں یہ والا ایسپیکٹ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوتا ہے, آسیان والا, اور جو اکنامک ایلیمنٹ ہے اس پوری پکچر کا وہ کس طرح سے پلے آؤٹ. میں اصل میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا. دیکھیں نا وہاں پر تو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی بہت زیادہ ہیں اس علاقے میں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اکنامی کا ہے. تو یہ اکنامک کمپٹیشن ہے وہاں پر, جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کے یا ان کے, وہ کس طرح سے اس پوری صورتحال میں پلے آؤٹ کریں گے. جی وہ ایک ابھرتی ہوئی پکچر ہے بالکل, جس سے آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے اپنی اوبار ویژن ون بیلٹ ون روڈ کا اعلان کیا ہوا ہے اور اس پہ وہ بڑی اگریسولی کارآمد ہیں, جس کا ایک حصہ سی پیک بھی ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. جی جی, جو بہت سے لوگ اس کو غلط طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی صرف چائنا اور پاکستان کے درمیان ہے, لیکن وہ ایک کڑی ہے ایک وسیع تر چائنیز ویژن کی, اکنامک ویژن کی, جو وہ پھیلا رہے ہیں, جو پوری دنیا میں پلے آؤٹ ہو رہی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں ممالک کی ویژن ہیں, چین کی اپنی ہے, امریکہ کی اپنی ہے, اور وہ کافی لحاظ سے جو دونوں طرف کے بیانات آتے ہیں وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹری ہیں, اب کہ یہ ایک دوسرے کو ایڈ کرتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ آبویسلی آن گوئنگ ڈبیٹ ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ کمپٹیشن ہے, اور ظاہری بات ہے کہ وہ کوشش ہے کہ کہیں, اور صدر اوباما کی اپنی بھی اس بارے میں اسٹیٹمنٹس ہیں, تقریر ہیں, کہ جو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ریجن کو چین کو چھوڑ دیں تو چین دنیا کو یا اس علاقے کو اپنے رولز کے مطابق ڈیفائن کر دے گا. تو وہ یہ نہیں الاؤ کر سکتا امریکہ بھی کہ وہ اس سے باہر رہ جائے. تو ظاہری بات ہے یہ کمپٹیشن تو چل رہا ہے, جس میں TPP بھی ہے, پیوٹ ٹو ایشیا بھی ہے, اکنامک ایسپیکٹ ہے. چین جو ہے وہ اپنے تعلق اکنامک بڑھا رہا ہے, جس میں وہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ کو زیادہ پریفر کرتا ہے, یا فری ٹریڈ زونز یا اس طرح کے بنانا چاہ رہا ہے. تو یہ آن گوئنگ ایک پلے آؤٹ ہو رہا ہے. میرا خیال میں اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ سب بیانات جو دیے جاتے ہیں سیاسی, وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلیمنٹری ہیں, لیکن آبویسلی جب یہ پلے آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ اتنے کمپلیمنٹری نہیں ہیں. اور یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو وہاں کے ملک ہیں وہ چھوٹے ہیں, ظاہر ہے کم طاقتور ہیں. چین ایک بڑا ملک ہے, زیادہ طاقتور ملک ہے, اور وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے وہاں کے دوسرے ملک کے چین اپنے رول سے ان کو ڈیفائن کرے. نہیں بالکل ظاہری بات ہے, اور اس میں بڑے کمپلیکیٹڈ رولز ہیں, جس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے رول آ جاتے ہیں, اور اس میں پھر یہ TPP اور جو بڑے انٹریکیٹ ایگریمنٹس ہے, جس کو ایک عام بندے کے لیے, اور میرے خیال ایک عام سے زیادہ سمجھدار بندے کے لیے سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. اور امریکہ میں اپنی آن گوئنگ ڈبیٹ ہے کہ یہ فرض کریں جس میں TPP ہے اس کا فائدہ کس طرح سے ہوتا ہے امریکہ کو, اور اسی طرح سے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کے لیے تو اور بھی بہت زیادہ پیچیدہ یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ان کے لیے یہ جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں وہ کس طرح سے پلے آؤٹ ہوں گے. کیونکہ اس میں ہم جس طرح کہتے ہیں کہ انفارمیشن کی, یہ نالج کی یہ دنیا ہے یا وارفیئر ہے, تو اس میں میرا خیال ہے ہر قوم کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی بھی ٹیسٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا مفاد اس میں کس طرح سے سمجھیں اور ڈیفائن کر سکیں. منظر قریشی صاحب, ایک آخری بات یہ بتائیے کہ یہ جو بہت امپورٹنٹ نیوز جو کانفرنس ہو رہی ہے آسیان کی آج اور کل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں منتج ہوگی جا کر؟ یہ لگتا ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے موسٹ پروبلی دے ول ٹرائی ٹو گیٹ جتنا میکسیمم بینیفٹ اس سے لے سکیں گے, کیونکہ جس طرح کہ ابھی پہلے بتا رہے تھے یہ باقی جو لوکل جو چھوٹے ملک ہیں وہ سارے کنفیوز ہیں کہ وہ دونوں میں سے کسی کو بھی ناراض نہیں کر سکتے, کیونکہ دونوں ہی بہت پاورفل کنٹریز ہیں. جی, لیکن اگر ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو فلپینز کا بھی جھگڑا چل رہا ہے, جاپان کا جھگڑا چل رہا ہے, اور ویتنام کے ساتھ بھی ان کے ایشوز چلتے ہیں, چائنا کے. تو ان سارے ملکوں کو سپورٹ جو ہے وہ امریکہ سے ہی مل رہی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ان کو ایک تھوڑی سی لیوریج رہتی ہے امریکہ کو. اور پلس اب ان کے ساتھ انڈیا کے بھی تعلقات کافی بہتر ہوتے جا رہے ہیں, جو کہ ایک چائنا کے ساتھ اتنے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو اس کانفرنس کا اب جو ہے ریلیٹیولی لیوریج زیادہ رہے, لیکن جو ریمیننگ کنٹریز ہیں وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرل ریلیشنز ہی اپنا امپروو کریں, جو چائنا کی آج کل پالیسی چل رہی ہے, تاکہ ٹریڈ میں ان کو فائدہ رہے چائنا کے ساتھ. بہت شکریہ جناب منظر قریشی صاحب اور جناب عارف انصار صاحب. ہم ایک بریک کے بعد اب گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ باچا خان یونیورسٹی
بہت دنوں کے بعد اب کھل گئی ہے. 20 جنوری کو وہاں حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا, کافی لوگ مارے گئے تھے, زخمی ہوئے تھے. ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو جناب ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ہوں گے جو ایریا اسٹڈیز سینٹر پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ہیں. ہم بچوں کی, وہاں کے اسٹوڈنٹس کی نفسیات اور وہاں کے انتظامات کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے. لیکن ایک بریک, اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو, واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. ڈاکٹر سرفراز خان, جیسا کہ آپ خود بھی ایک ماہر تعلیم ہیں, طلباء کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے اور آپ ان باتوں کو جانتے ہیں. 20 جنوری کے بعد جبکہ یہ حملہ ہوا تھا, یہ یونیورسٹی باچا خان اب کھل رہی ہے تقریباً کوئی 20-25 دن کے بعد. طلباء واپس آ رہے ہیں وہاں پر, لیکن وہاں کے جو ترجمان ہیں اس یونیورسٹی کے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہتھیاروں کا انتظام کیا گیا ہے. اساتذہ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لائسنس اسلحہ اپنے ساتھ لے کر آئیں. دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں, خاردار تار لگائے جا رہے ہیں. سیکیورٹی مزید انتظامات کے تحت تو چلائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طلباء کی نفسیات پر اس سے کیا اثر پڑے گا اور ان کی تعلیم کتنی متاثر ہوگی اس سے؟ ایسا ہے کہ پاکستان میں جو تعلیمی ادارے, خواہ وہ اسکول ہوتے تھے, کالجز یا یونیورسٹیز, ایک وقت تھا, اور یہ پرانے یعنی جو برطانوی جو سامراج کی حکومت کے دور سے ایسا تھا کہ ان اسکولوں کو, کالجز کو اور یونیورسٹیز کو ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا جہاں پر ہتھیار لے کر جانے کی ممانعت تھی, اور کیمپسز کو ایسی جگہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں پر مقدس جگہ لوگوں سے یہ توقع نہیں ہو سکتی جی کہ وہ اونچی آواز میں بھی گفتگو کریں گے, وہ دھیمے لہجے میں بات کریں گے, دلائل سے بات کریں گے, ہتھیار, چاقو, چھری اس کا استعمال نہیں کریں گے. اور یہ روایت بڑے عرصے تک برقرار رہی. ہمارے کیمپسز جو تھے وہ امن کا گہوارہ رہے, اور اس میں تعلیم کی نشو و نما, لوگوں کی نشو و نما پرامن انداز میں ہوتی رہی. پہلی جو بڑی تبدیلی ہمارے ہاں آئی ہے وہ سن 77 میں جب ہمارے ہاں ماشاء اللہ آیا جنرل ضیاء الحق کا, تو اس دوران کیمپسز میں وائلنس شروع ہوا, کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب ساری دنیا, پاکستان سمیت ساری آزاد دنیا افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف ایک جنگ, ایک جہاد, ایک ہولی جہاد کر رہی تھی. اور اس کے لیے انہوں نے ہمارے ملک میں جو جہادی قوتیں تھی, جو دہشت گرد اور مذہبی انتہا پسند تھے, ان کو مسلح کیا اور افغانوں کو بھی مسلح کیا, اور انہوں نے ہمارے کیمپسز میں جمہوریت کا, آزادی اظہار کا گلا گھونٹا. اچھا, مگر ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے جی, اور یہ چیزیں اس حد تک بڑھ گئیں ابھی پچھلے عرصے میں 2001 کے بعد سے جو معاملات افغانستان میں بڑھے, تو یہ معاملات اتنے بڑھ گئے کہ ہمارے ہاں کیمپسز پر جو ہے اب آپس میں وائلنس کی بجائے
باہر سے دہشت گرد حملے شروع ہو گئے جس میں آرمی پبلک اسکول اور پھر باچا خان یونیورسٹی چارسدہ کا واقعہ ساری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں، اور اس سے ایک ایسی نفسیاتی فضا بنا دی گئی ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ مسلح گارڈ، مسلح پولیس، دیواریں، اونچی دیواریں، ان پر خاردار تارے، سی سی ٹی وی کیمرے، حتیٰ کہ ایف سی جس کو فرنٹیئر کانسٹیبلی کہتے ہیں اس کی پوسٹیں، پولیس کی پوسٹیں، حتیٰ کہ فوج کو بعض جگہوں پر اس کا جو ہے تعیناتی تک کی باتیں کی گئی ہے، اور حتیٰ کہ اور عمل بھی کیا گیا ہے، اور حتیٰ کہ جب پچھلے کچھ عرصہ میں ہمارے ہاں پشاور یونیورسٹی میں تمام یونیورسٹیز کی ٹیچر ایسوسی ایشن اور ان کے جو کلاس 4 کلاس 3 یعنی کلرک اور نچلے ملازمین اور طلباء کا اجلاس ہوا کہ ہم کیا کریں، تو جو ڈومیننٹ ویو تھا وہ یہ تھا کہ مسلح ہو جائے لوگ، یعنی امن اور تعلیم اور دلیل کی بجائے بات ہتھیاروں سے ہوگی اور اس کے ملیوں میں ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف حکومت سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں پر سیکورٹی فراہم کرے، بلکہ جو سیکورٹی انتظامات پہلے سے تھے اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو اپنے حفاظت خود کرنے اور یا الزام کو شفٹ کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے آپ بحیثیت ایک ماہر تعلیم کے کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو ماحول ہے، یہ ملک میں، ایک پشاور کی میں بات نہیں کرتا یا کے پی کی بات نہیں کرتا بلکہ پورے ملک میں یہ نظام تعلیم کے معیار کو اور طلبہ کی نفسیات کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، بہت ہی برا ہوگا ہمارے نظام تعلیم کو، بجائے یہ کہ اس میں مسلح چیزوں کو داخل کیا جائے، اس میں اصل میں جن چیزوں کے داخلے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ایک بہتر انسان بننے میں مدد دیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں تبدیلیاں لائیں جو کہ انتہا پسندی کی طرف نہ لے کر جاتا ہو، بلکہ امن، بھائی چارے، دوستی، انسانی برابری اور اس قسم کی جو اسلامک اور انسانی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کو پروموٹ کرے۔ اس کی بجائے جو سارا بیانیہ ہے، جو نریٹو ہے، وہ اس کی بجائے ایک ایسی طرف جا رہا ہے جو ملٹرائزیشن کر رہا ہے، جو مسلح انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے۔ یہ درست ہے کہ ایمرجنسی حالات میں لوگ ڈر جاتے ہیں، اور دہشت گردوں کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ وہ تمام لوگوں کو ڈرا دے اور ڈرا کر دہشت زدہ کر دے، اور ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں، اور وہ ایسے کاموں میں لگ جائیں جو انسانی اور کسی ملک کی ترقی کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس طرف وہ دہشت گرد کامیاب ہوئے اس معاملے میں، نہ صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے بے گناہ بچوں کو مار ڈالا ہے، بلکہ ایک ایسی فضا ہمارے ملک میں کریٹ کر دی ہے جو ریشنل تھنکنگ جو ہے، جو انسانی تھنکنگ جو ہے، جو بھائی چارے اور دوستی کی جو سوچ ہے، اس کے منافی جو سوچ ہے انتہا پسندی کی اور مسلح جو سوچ ہے وہ پروان چڑھی ہے اس دوران۔ میں سمجھتا ہوں اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تعلیمی فضا کو خراب کرے گی۔ مسلح لڑائی جھگڑا کا اندیشہ بڑھ جائے گا، زیادہ ہتھیار جو ہوتے ہیں وہ سیکیورٹی نہیں، ان سیکیورٹی کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس سلسلے میں، تاکہ یہ باتیں اگر حکومت تک پہنچیں، ذمہ داروں تک پہنچے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ 1 یا 2 یا 3 پوائنٹس آپ بتا سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو بھی اور اساتذہ کو بھی مسلح کرنے کی بجائے ایک جو سیکورٹی پوائنٹ ہے جس میں ہماری پولیس اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ واقعات کو پریمپٹ کر سکیں، پہلے سے پہنچ سکیں،
باقی دنیا میں یہی کام ہو رہا ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، حتیٰ کہ ہندوستان میں جو ہماری طرح کا ہمسایہ ملک ہے، ہمارے جتنے وسائل رکھتا ہے، ان لوگوں نے پنجاب میں اور کشمیر میں دہشت گردی کو روکا، اور اس روکنے کے لیے انہوں نے اپنی بہتر پولیسنگ اور بہتر انٹیلیجنس کے ذریعے اس کو روکا۔ ہمیں بھی اس طرف توجہ دینا ہے، اور یہ درست ہے کہ ایمرجنسی میں فوری طور پر کچھ جگہوں پر شاید سیکیورٹی پوسٹ بڑھانے سے کچھ بہتری یا سکون کا احساس تو عارضی ہو جائے گا، لیکن درمیانی مدت کے اقدامات اور لانگ ٹرم اقدامات جو ہیں وہ بہتر پولیسنگ، بہتر انٹیلیجنس ایجنسیز کا بنانا، نظام تعلیم میں بنیادی تبدیلیاں لانا، یہ جو سرکاری نظام تعلیم ہے اس میں بھی، اور جو مدرسوں کا نظام تعلیم ہے اس میں بھی بنیادی تبدیلیاں، جو سلیبس میں تبدیلیاں لا کر انسانوں کو ایسی طرف لے کر جائے جو امن، دوستی، بھائی چارہ اور اس قسم کی اقدار کی طرف جا رہا ہو۔ ورنہ اگر ہم اس ٹریپ میں پھنس گئے، جس میں کہ مجھے لگتا ہے بڑی حد تک ہم پھنس چکے ہیں کہ دہشت گردوں کا بیانیہ حاوی ہو گیا ہے اور اس کے جواب میں مسلح چیزوں کا بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے، بجائے کہ امن کا بیانیہ تیار کیا جائے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سرفراز، بڑی آپ نے اہم باتیں بتائی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور طلباء کی نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے یہ اقدامات ناگزیر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یقیناً اس پر غور کیا جائے گا۔ بے انتہا شکریہ سامعین، اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو جناب محترمہ شرمین عبید چنائے ہوں گی، کہ جن کی ایک فلم کو غیرت کے نام پر جو ہمارے ملک میں زیادتیاں ہوتی ہیں، مظالم ہوتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے خواتین کو، اس کے خلاف وہ مہم میں سب سے آگے ہیں، اور ان کی جو فلم ہے A Girl in the River, The Price of Forgiveness، اس کو نامزد کیا گیا ہے آسکر کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ان کو انہی موضوعات پر ایک آسکر مل چکا ہے، اور ہمارے ساتھ تو محترمہ خاور ممتاز صاحبہ بھی ہوں گی، جو کہ چیئرپرسن تھیں سابقہ جناب وہ نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف دا ویمن۔ ان دونوں سے ہم گفتگو کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک لیں گے، جس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/VOA اردو یا twitter.com/Urdu VOA۔ ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر۔ واٹس ایپ پاکستان، کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com۔ جی سامعین، تو ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو شرمین عبید چنائے صاحبہ بھی ہیں اور ممتاز خاور صاحبہ بھی ہیں۔ شرمین صاحبہ نے آج ملاقات کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، اور انہوں نے اس بات پر بڑا اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ شرمین نے جو بات تو وزیر اعظم سے ملاقات کی بات کہی ہے۔ جب میری فلم نامزد ہوئی تھی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ پہلی اسکریننگ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کریں گے، اور وہ غیرت والے قتل جو ہوتے ہیں ان پہ کام کریں گے۔ اینڈ آج میری میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اینڈ مریم نواز شریف کے ساتھ ہوئی ہے، اینڈ اس کے اندر پرائم منسٹر نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ پہلی اسکریننگ یہیں ہوگی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اور اکیڈمی ایوارڈ سے پہلے ہوگی، اور اس کے علاوہ کہ ان کی گورنمنٹ کمیٹڈ ہے خواتین کے ایشوز۔ It is made it very clear by David Headley that even باقی آپ کی آج پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کی فلم کو نامزد بھی کیا گیا آسکر کے لیے۔ آپ پہلے بھی ایک آسکر لے چکی ہیں انہی موضوعات پر۔ پاکستان میں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر باوجود کوششوں کے ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے کمٹ تو کیا ہے، لیکن کیا آپ مطمئن ہیں کہ قوانین میں مجوزہ تبدیلیاں اور ان پر عمل درآمد میں سختی واقعی اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہے کہ ہمیں جیل بھیجنا ہوگا لوگوں کو جو غیرت والے قتلوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو جیل ہی نہیں بھیجیں گے تو لوگ سمجھیں گے یہ جرم ہی نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو مارنا، بہن کو مارنا، بیوی کو مارنا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قتل ہو جاتے ہیں غیرت کے نام پر، اور کیونکہ ہمارے قانون جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہے،
اور اس کے اندر لوپ ہولز ہیں. تو اگر باپ بیٹی کو مارتا ہے تو بیوی اس کو معاف کر دیتی ہے, بہن بھائی کو مارتا ہے ماں اس کو معاف کر دیتی ہے. پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ کے باہر ایک بہت پبلک سٹوننگ ہوئی تھی. ایک خاتون کو مار دیا گیا تھا. جس خاتون کو مار دیا گیا تھا, جن سے ان کی شادی ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی پہلی بیوی کو غیرت والے قتل میں مارا تھا اور ان کے بیٹے نے ان کو معافی دے دی تھی. تو اگر ہم گھر ہی گھر میں یہ معافی کا کر دیں گے تو کوئی جیل تو کبھی جائے گا نہیں. تو ایز اے فرسٹ اسٹیپ بہت پازیٹیو ہے کہ ہم جو ہے اپنے قوانین کو اسٹرینتھن کریں. اس کے بعد تو بہت اور کام کرنے ہوں گے, لوگوں کی ذہنیت تبدیل کرنی ہوگی, مگر آئی تھنک وہ آہستہ آہستہ ہوگی. سب سے پہلے ہم لوگوں کو جیل تو بھیجنا شروع کریں. شرمیلا, آپ ایئرپورٹ پر ہیں, مجھے احساس ہے آپ کو جانا ہے. میں ایک آدھ بات آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, کیا آپ کو کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ قوانین تبدیل ہوں گے؟ اس لیے کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ قوانین بھی بن جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا ان پر, تو حالات جو کی توں رہتے ہیں. دیکھیے, آج میٹنگ جو ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ پازیٹیو تھی. اس میں جس طرح پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا, وہ پہلی اسکریننگ اگلے ہفتے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آلریڈی اپنے جو گورنمنٹ کے لوگ میٹنگ میں تھے ان کو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ اس قانون پہ کام ہونا ہوگا اور وہ سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کر کے یہ پاس ضرور کروائیں گے. وہ بھی اور میں بھی بلیو کرتی ہوں ویری اسٹرانگلی کہ غیرت والے قتل تو اسلام میں بالکل ہی جائز نہیں ہے. جو مذہب اپنی عورتوں کو اتنا رتبہ دیتا ہے, ان کو پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے, جس کے اندر وہ ڈیورس الاؤڈ ہے, تو وہاں غیرت والے قتل کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن آپ واقعی بہت بڑا کام کر رہی ہیں اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے آئندہ پلانس کیا ہیں اس سلسلے میں مزید؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسکریننگ ہوگی. فلم دیکھنا لوگوں کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ فلم کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پریشر کے اندر جو ہے لڑکیاں جو ہیں وہ معاف کر دیتی ہیں. تو وہ اگر ہم معافی ہٹا دیں گے تو ہم جو خواتین جو جرات کر کے کیسز بھی لڑتی ہیں ان کو ہم ان کی حوصلہ افزائی ہم کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ فلم دکھانا ہے. دوسری طرف آئی تھنک گورنمنٹ کے ساتھ کام کر کے, اینڈ بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں اور سینیٹرز ہیں جو آلریڈی غیرت والے قتلوں پہ کام کر رہے ہیں. ان کی جتنی میں مدد کر سکتی ہوں میں مدد کروں گی. وہ زیادہ کوالیفائڈ ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ فلم ان کو مدد کرے گی امپورٹنٹ لیجسلیشن پاس کرنے میں. اچھا, آپ اپنی اس مہم کو گراس روٹ لیول پہ لے جانے کا کوئی ارادہ رکھتی ہیں؟ دیکھیں, گراس روٹ لیول پہ میں یہ فلم جو ہے وہ چاہوں گی کہ جتنے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, وہاں بھی ہم یہ دکھائیں فلم. اگلا اسٹیپ یہ ہوگا. اینڈ آئی تھنک کہ لوگوں کو دیکھنا ہوگا فلم اور سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ہم شرم اور غیرت کی بات کرتے ہیں اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے مذہب کے اندر. اور یہ جو ہے ہمارے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہونا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں غیرت والے قتل اور بھی زیادہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ خواتین زیادہ ایجوکیٹ ہو رہی ہیں, ان کو اپنے رائٹس پتہ ہیں, اور یہ پش پل فیکٹر جو ہے یہ بہت بڑا ہو رہا ہے آج کل اس ملک کے اندر. کیونکہ انٹرنیٹ پینیٹریشن, سیل فون پینیٹریشن, اب کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتا. جو ان پڑھ بھی ہوتا ہے اس کو بھی ٹیکسٹ بھیجنا آ گیا ہے اس ملک کے اندر. تو آئی تھنک کہ سوسائٹی چینج ہو رہی ہے اور ہمیں بھی چینج ہونا ہوگا سوسائٹی میں. ہم کتنے سالوں تک اپنی عورتوں کو مارتے رہیں گے پسند کی شادی کے لیے, یا ہم ان کو مارتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے طلاق مانگی, یا ان کو مارتے رہیں گے. مطلب ہمیں تو ایز اے سوسائٹی چینج ہونا ہوگا نا. تو قوانین تو پہلے چینج کریں, پھر انشاءاللہ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہوں گے. بہت شکریہ شرمین, آپ کو فلائٹ کیچ کرنی ہے. اب میں گفتگو کروں گا ممتاز خاور صاحبہ سے. آپ اس کمیشن کی سربراہ رہی ہیں, کافی عرصے تک آپ نے کام کیا ہے. یہ فرمائیے کہ آپ کے خیال میں گزشتہ اگر آپ چند سالوں کا جائزہ لیں تو قوانین میں کتنی بہتری آئی ہے اور ان کے امپلیمنٹیشن پر کتنی کارکردگی بڑھی ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, قوانین آئے بھی ہیں, کچھ میں اطلاق بھی ہوتا ہے اور کچھ میں نہیں بھی ہوتا. لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں قوانین کمزور ہیں, یعنی ان کا پوری طرح سے
اطلاق نہیں ہوتا ہے یا لاگو نہیں ہوتے، وہاں پر قوانین میں کمزوریاں بھی ہیں. جیسے قصاص دیت کا قانون ہے جو کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں غیرت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. اس قانون میں معافی دینے کی ایک شرط ہے اور پیسے دینے کی بھی ایک شرط ہے کہ اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اگر گھر میں قتل کیا ہے تو باپ جو ہے وہ تو اس کو تو بالکل معافی ہو سکتی ہے. اسی طرح آپ پیسے دے کے بھی اپنے جو قاتل ہے وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتا ہے. تو قانون میں اس کی بہت سخت تبدیلی کی ضرورت ہے، اور میں جو اس بات سے بہت خوش ہوں اور اس کو خوش آئند سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس پہ دلچسپی لی ہے اور اس کو اپنے یہاں اس فلم کی نمائش کریں گے. تو ایک ہمیں سب سے جو اہم سطح سے اس بات کو سپورٹ مل رہا ہے کہ قانون کو بدلنا چاہیے. قانون کو بدلنے کے لیے ریکمنڈیشن جو ہیں کافی ہم نے دی ہوئی ہیں قصاص دیت کے قانون کو بدلنے کے لیے، کہ جس میں اگر کوئی معافی دے دی تو جو کورٹ ہے اس کو اتنا اختیار ہے کہ وہ سزا دے سکے. آج کل وہ سزا دی نہیں جاتی ہے اور اس کو کمپلسری بنانا ہے کہ معافی دینے کے بعد. خاور صاحب میں ایک سوال یہاں آپ سے کروں گا، آپ چونکہ اس کو ڈیل کر چکی ہیں کہ جو قانون ساز ہیں ہمارے ہاں اسمبلی میں یا سینٹ میں، ان میں سے بیشتر وہ ہیں جن کا بیک گراؤنڈ وہی ہے جاگیردارانہ زمیندارانہ، تو کیا ان سے آپ کو پورا تعاون ملنے کی امید ہے یا اس کمیشن کو تعاون ملنے کی امید ہے کہ وہ اس کے قوانین کو سخت کرنے کے لیے کام کریں گے؟ دیکھیے امید جو اسمبلی ہے اس میں تو دونوں طرح کے لوگ ہیں، وہ بھی ہیں جو کہ اس قانون کو خوش نہیں ہوں گے کہ اس قانون میں تبدیلی آئے، لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں اور خاص طور پہ خواتین جو کہ اس طرح کے قانون کے خلاف ہیں. تو جب اگر ہمیں گورنمنٹ کے سب سے بڑے عہدیدار کی طرف سے اس کی سپورٹ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر حکومت طے کر لے کہ اس بل کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ ضرور پاس ہو سکتا ہے، اور اس میں امینڈمنٹس ایسی آ سکتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے یہ مشکل ہو جائے کہ وہ اس میں معافی نامہ کر سکتے ہیں. دوسری جو بات یہ ہے کہ کئی دفعہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ دیا ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو ہوتے ہیں جیسے پھر عزت کے نام پہ اور غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں، یہ بالکل غیر قانونی حرکت ہے. صحیح ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کے اندر بھی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے بڑے آرام سے لوگ مار پیٹ کے اور گھر بیٹھ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے جس بل کی آپ بات کر رہی ہیں یہ بل تیار ہے، کب تک یہ پیش ہو سکتا ہے منظوری کے لیے؟ بل کی ریکمنڈیشن تیار ہیں، لا منسٹری کو بھیجی جا چکی ہیں. اب یہ تو کچھ حد تک اس پہ ارادے پہ اور کمٹمنٹ پہ انٹینٹ پہ منحصر ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ایک دفعہ یہ چیز اتنی اوپر کی سطح پہ سے اس کی سپورٹ آئے تو یہ بہت جلدی ہو بھی سکتا ہے. اوپر کی سطح سے مراد کیا ہے آپ کی؟ پرائم منسٹر کی طرف سے یا گورنمنٹ پوری گورنمنٹ کی طرف سے؟ اس لیے پرائم منسٹر تو ایک فرد ہے. نہیں پرائم منسٹر تو ایک فرد ہے، لیکن اگر وہ کہیں گے کہ اس قانون کو جلدی لانے کی ضرورت ہے تو لا منسٹری اسی حساب سے تیزی سے چلے گی اس کو. لیکن جو پروسیس ہے، پروسیجر ہے، وہ اتنی جلدی تیزی سے نہیں کام ہوتا. قانون سازی جو ہے اس میں اپنا وقت لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ وہ انیشیٹ ہو جائے، ایک ٹیبل ہو جائے، پھر اس پہ بحث و مباحثہ شروع ہو جائے. کیونکہ آپ یہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں پورے معاشرے میں آوازیں بہت دن سے اٹھ رہی ہیں. یہ اب کی بات نہیں، کافی دنوں سے، بلکہ ایک قانون پاس بھی ہوا تھا کہ آنر کلنگ از مرڈر. بڑی شرمناک پریکٹس ہے یہ. جی بالکل، بہت شرمناک پریکٹس ہے یہ، بہت شرم. اور اس کا کوئی نہ قانون میں نہ مذہب میں اس قسم کی چیز کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے. اچھا مجھے ایک بات اور یہ بتائیے کہ اگر یہ فرض کیا قانون بن بھی جاتا ہے تو اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے کس قسم کا میکینزم چاہیے ہوگا؟ میرے پاس وقت کم ہے، ذرا اختصار سے بتائیے پلیز. دو تین چیزیں ہوں گی اس میں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو لوگ فیصلہ سازی کرتے ہیں کورٹس میں، لوور لیول پہ بھی اور ہائی لیول پہ، ان کو سب کو معلوم بھی ہونا پڑے گا کہ یہ قانون ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو اچھے قوانین بنے سول لیول پہ، لوور جوڈیشری نے اس کے بارے میں پوری طرح سے لوگوں کو
बिल्कुल भी उसके बारे में आगाही नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी बताना होगा कि इसका किस तरह से इत्लाफ होगा। एक तरफ अवेयरनेस की जरूरत है, दूसरी तरफ कोर्ट में ये इसके ऊपर अच्छे जजमेंट्स आएंगे तो उसका असर होगा, उसका जरूर इम्पैक्ट होगा। बहुत शुक्रिया ख़ावर मुमताज़ साहिबा आपका। और सामीन, अब इस मौजू के बाद हम अपने मौजू को तब्दील करेंगे। अगर कोई एक ब्रेक हम लेंगे छोटा सा, जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। मुमताज़ साहब, जनाब हिलाली साहब हमारे साथ हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/VOA Urdu या twitter.com/Urdu VOA। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com। वेलकम बैक। ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ हैं, मुमताज़ सिफारतकार रहे हैं और बड़ा तजर्बा है सिफारतकारी में। ज़फ़र हिलाली साहब, ये फरमाइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात उतार चढ़ाव और नशे व फराज का मुसलसल शिकार रहते हैं। जब बात बढ़ती है तो फिर कोई ना कोई बात बिगड़ जाती है। अभी रिसेंटली जो F-16 अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं, उस पर वहाँ पर ख़ासे कंसर्न का इज़हार किया गया। फिर कल पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस सिलसिले में भारत के रवैये पर अपनी तशवीश का इजहार किया और रद्द अमल दिया। लेकिन आज भारत के जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये बात कही है कि सेक्रेटरी खारजा की सतह पर गुफ्तगू के और मुलाकात की और मीटिंग्स के इम्कानात हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ विंडो ड्रेसिंग है या इसमें कोई रियलिटी भी है, बात आगे बढ़ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने परसों या कल बड़ा जबरदस्त अप्रिसिएशन दिया है इस बीजेपी पार्टी के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के पॉलिसीज जो है, इन पॉलिसीज के बारे में उन्होंने कहा है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैक। मेरे ख्याल में कि मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं, मगर मैं कहूँगा 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैक। तो ये है बेसिकली जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बीजेपी और मोदी के पॉलिसी के बारे में कहा है, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। अब आप पूछ रहे हैं कि ये इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा है कि ताल्लुकात, देखिए ये जो बातचीत है ये कोई कैरेट नहीं है। हमें और पाकिस्तान को हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बातचीत से मसले हल होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यू आर डूइंग अस अ फेवर बाय टॉकिंग। बेशक ना बात करें, भाई 70 साल गुजर गए हैं। अगर आप समझते हैं नहीं बात करने से आपका फायदा है, ना करें। हम तो सिर्फ कहें कि वी आर रेडी। अगर वो रेडी नहीं है, बेशक 20 साल और क्या फर्क पड़ता है। अच्छा ज़फ़र हिलाली साहब, एक बात यह है कि हमेशा ये बात देखने में आई है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान आगे बढ़ते हैं, ताल्लुकात में कुछ बेहतरी की सूरत नज़र आती है, कोई ना कोई, अभी रिसेंटली भी जो बातचीत होने वाली थी पठानकोट का वाक़या हो गया, तो क्या आप ये समझते हैं कि वाकई कुछ क़ुव्वतें ऐसी हैं जो किसी कीमत पर इन ताल्लुकात को मामूल पर नहीं आने देना चाहती? देखिए, एक ज़माने में मैं जो आपका सवाल है मैं आपके तरह सोचता था कि हाँ कोई ऐसी क़ुव्वतें हैं जी, मगर अब मैं समझता हूँ कि एक ही क़ुव्वत है, वो है हिंदुस्तान। उसको पता है, अगर उसको पता है कि ऐसी क़ुव्वतें हैं, देन व्हाई डू दे फॉल फॉर इट? तो क्यों उनकी बातें मानते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात है कि अगर उनको पता नहीं है और ऐसी नहीं है तो वो खुद करते हैं। अब पठानकोट जो है, मैं पठानकोट की बात कर रहा हूँ, ये तो एक जबरदस्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन लगता है। इस पे कोई सबूत नहीं आया कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, बल्कि बहुत सारे सबूत आए हैं कि ये हिंदुस्तान में थे, ये जो लोग इनको अटैक किया है। बहुत सारे सबूत ये आ रहे हैं कि इट्स ऑलमोस्ट प्लान्ड, माने कि फौरन इन द मिड्स ऑफ एन अटैक एक आदमी पाकिस्तान फोन कर रहा है और कह रहा है ये, और कह रहा है वो, अपने माँ से बात करना चाहता है, कजिन से बात करना चाहता है। ये किस किस्म के ऑपरेशन था, समझ नहीं आ रहे हम लोगों को।
اور نہ ہم نے کوئی خاص لیڈ ہمیں ملے ہیں جس قسم کا ایویڈنس انڈیا نے پریزنٹ کیا ہے. اور اب تک جو ہم نے کہا تھا ہم ایک ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, انہوں نے ابھی تک ان کا رضامندی دیا نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ لگتا ایسا ہے کہ مودی صاحب کا لاہور آنا ایک چال تھا, اور اب جو ہو رہا ہے بھائی میں سیدھی سادی بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ریلیشن کو کمپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں, تو شولی the thing is to start talking. مانے ان سے لیکن بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ دونوں جانب سے یہ کوشش ہے. میں ہلالی صاحب ایک اور موضوع پر آپ سے بات کروں گا. ابھی ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے کہ افغانستان کے جو صدر ہیں اشرف غنی صاحب, ان کے ایک قریبی معاون ہیں جن کو اب اپائنٹ کیا گیا ہے ایمبیسڈر پاکستان میں, عمر ذکیلوال صاحب, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے گی, دونوں جانب سے کسی شرط کے بغیر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو 4 پارٹیوں کی کانفرنس ہوئی تھی جس کے بعد اس میں روڈ میپ کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس مہینے کے آخر تک, کیا بات بہت آگے بڑھ گئی ہے اب اس سلسلے میں؟ میں صرف کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ ایسی بات چیت ہو, انشاءاللہ یہ بات چیت ہو. مگر پھر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا اگریمنٹ آ سکتا ہے جس میں غنی صاحب, برا نہ مانے, غنی صاحب جو پوری سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ کے وہ کہتے ہیں کٹ پتلی ہیں, چلیے کٹ پتلی اگر نہیں ہے, امریکن بیکڈ امریکن ریسورس اپوائنٹمنٹ ہے, کیا وہ اور طالبان ایک کیبنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا وہ اور طالبان ٹوگیدر ملک چلا سکتے ہیں ان کی سیولائزیشنل ڈفرینسز کو اوور لک کر کے؟ آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں, آپ اس فیلڈ میں رہے ہیں, مجھے تو بڑا مشکل لگتا ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تک ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو افغانستان افغانستان پر الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں, لیکن اس دفعہ یہ عمر ذکیلوال صاحب نے جو بات کہی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستان کا جو پازیٹیو رول ہے اس کو بہت زیادہ سراہا ہے. تو کیا یہ اس بات کا انڈیکیشن نہیں ہے کہ دونوں جانب اب یہ ریئلائزیشن شروع ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر حالات کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل. یہ خود شکر ہے خدا کی, یہ کارزائی نہیں ہے, یہ غنی صاحب ہے. کارزائی کی تو بات جتنا کم کریں بہتر ہے. یہ غنی صاحب ہیں, ان کی اگر یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے اور ہماری بھی آ گئی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہ دس از دا بیسس آف اینی فردر انڈرسٹینڈنگ. مگر میں واپس آتا ہوں اس سوال پہ جو ہمارے لوگ بھی نہیں پوچھتے ہیں, جو پاکستانی بھی زیادہ نہیں پوچھتے ہیں. انکنوینئنٹ ہے اس وقت پوچھنے کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ دو جو لوگ ہیں can they ever get together? مانے ان کی کیا میٹنگ پوائنٹ ہو گیا, میٹنگ آف مائنڈ, جب ان کا پورا اپروچ ٹورڈ لائف اینڈ سوسائٹی از ڈفرنٹ. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ ڈپلومیٹ ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں ان باتوں کو, کہ جب وہ سروائیول کا مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ تو تلاش کرنا ہی پڑتا ہے نا. آپ کے سوال میں ایک انسینیویشن ہے جس سے میں پورا ایگری نہیں کرتا ہوں, معاف کریے اگر میں غلط انسینیویشن. نہیں آپ فرمائیں. جی, وہ انسینیویشن یہ ہے کہ ہم طالبان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ان کا ورلڈ ویو اور ان کا سیولائزیشنل ویو کیا ہونا چاہیے. ہم نہیں کر سکتے, ہم بالکل کنٹرول نہیں کرتے. بہت شکریہ ظفر لال صاحب. جی, اصل میں ہمارا پارٹ ٹائم اب بالکل ختم ہو گیا ہے. میں بڑا معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ آپ کی بات پوری نہیں ہو سکی. انشاءاللہ پھر زحمت دیں گے. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.